हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम एक ऐसा सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर आप सीखेंगे कि आप पैसों की बचत किस तरह करें, उसको खर्च कैसे करें और अपना मंसूबा किस तरह बनाएं कि आप अपने पैसों की बचत कर सकें। और आजकल आपको बैंक भी मिल जाते हैं और बैंक के साथ साथ आपको डाकघर भी मिलते हैं जिसके अंदर आप वही सहूलतें उठा सकते हैं जो आप बैंकों में उठाते हैं कि आप बिना कर्जा लिए अपनी आमदनी में से बचत कैसे करें। तो वो सब हम जो करते हैं वो हम करते हैं माली ख़वानदगी के अंदर। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। ये आपकी क्लास 9 का जमना का सबक है, माली ख़वानदगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माली ख़वानदगी इस फ़हम व शऊर का नाम है जिसके ज़रिए इंसान माली वसाइल को अक्लमंदी से इस्तेमाल करता है। तो यानी कि किसका नाम है? वो शऊर, वो तमीज़, यानी कि इंसान को उसकी अक्ल और समझ हो कि वो अपने पैसों को, अपने वसाइल को बहुत अक्लमंदी के साथ खर्च करे। यानी कि उसको पूरा इल्म हो कि अपने पैसों को किस तरह खर्च करना है, ज़ाया नहीं करना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है। अपने महफूज मुस्तकबिल के लिए अपनी आमदनी के एक हिस्से की बचत करें। यानी कि अपने आने वाले कल के लिए वो अपनी आमदनी में से, अपने पैसों में से कुछ हिस्सा बचा के रखें और बेहतर सरमायाकारी से इस रकम में इजाफा करता रहे और दस्तयाबी माली वसाइल और सहूलतों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करे। यानी कि जो उसके पास वसाइल हैं, सरमाया है, उसमें से वो बचत कर सके और आने वाले कल में अपनी सहूलतों में फ़ायदा उठा सके। माली मामलात का शऊर इंसान को न सिर्फ इनफरादी तौर पर ख़ुद मुख्तियार बनाता है बल्कि उसकी इज्तिमाई फलाह व बहद को भी यकीनी बनाता है। यानी कि जो माली मामलात का शऊर है, यानी कि जो पैसों का शऊर है कि आपको पैसे किस तरह से खर्च करने हैं, वो इंसान को सिर्फ इनफरादी तौर पर खुद मुख्तियार यानी कि खुद इंडिपेंडेंट नहीं बनाता बल्कि उसको इज्तिमाई कहते हैं। एक ग्रुप में पूरे तौर पर उसको फलाह के लिए अपनी अपनी फलाह कहते हैं, भलाई के लिए उसको यकीन दिलाता है कि वो आगे अपने मुस्तकबिल के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने से जुड़े हर शख्स के लिए भी वो भलाई ही करेगा। यानी कि अच्छा काम करेगा, उसके लिए अगर उसके पास सेविंग्स होंगी अपनी, तो वो अच्छे से उनके ऊपर खर्च कर सकता है। माली ख़वानदगी खुशहाल और पुरएतमाद ज़िंदगी की कुंजी है। यानी कि अगर आप पैसे को अच्छे से खर्च करते हैं, अच्छी तरह से सोच समझ के खर्च करते हैं, कहाँ कैसा पैसा आपको खर्च करना है, तो आपके अंदर पुरएतमाद ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। आपको कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो फ़र्द को अपनी किस्मत सँवारने का हुसूल इख्तियार अता करती है। जो हर फ़र्द को अपनी किस्मत सँवारने का हुसूल इख्तियार अता करते हैं। यानी कि जब आप माली ख़वानदगी करते हो तो आप पुरएतमाद ज़िंदगी गुज़ारते हो कि आपको पता होता है, हाँ, मैंने अपने जो सरमाया है, जो मेरा वसीला है, मैंने कुछ उसका कुछ हिस्सा अपने पास बचा के रखा हुआ है और उसको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माली ख़वानदगी के हुसूल इस ख़याल पर मबनी हैं कि माल हमारा ख़ादिम है और हाकिम नहीं। तो किस पे मबनी है? कि ख़ादिम है। ख़ादिम कहते हैं कि एक तरह से हमारा ग़ुलाम है, हम उसके ग़ुलाम नहीं हैं। हमारा माल, हम उसके हाकिम, वो हमारा हाकिम नहीं है कि वो हम पे सवार होगा। हमें पता है कि हम उसको किस तरह से खर्च करना है। माल व दौलत इंसानी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है। चाहे वो उसका माल हो, दौलत हो, पैसा लाज़मी है, क्योंकि बिना पैसों के तो इंसान ज़िंदगी गुज़ार ही नहीं सकता अपनी। जिनके ज़रिए इंसान अपनी ज़रूरतें क्या करता है? पूरी करता है। हर शख़्स पैसा कमाता है मगर अक्लमंद वो है जो उसका इस्तेमाल का तरीका भी जानता हो। देखो, पैसा तो हर कोई कमा लेता है आज के दौर में, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो शख्स पैसे को बचा के चले, अपनी ज़रूरतों को पूरा करे, फिजूल खर्ची नहीं करे, तो वही शख्स क्या है? अक्लमंद है। पैसे के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए माली ख़वानदगी के बाज़ अहम नकात
خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی کہ جب آپ مالی خواندگی کریں، یعنی کہ پیسے کی بچت کریں کہ ہمیں کس طرح سے اس کے لیے کچھ باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہیں کہ آپ کو کس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اول یعنی کہ جو پہلا خرچ ہے آپ کو خرچہ کرنا ہے، یعنی کہ اسپینڈنگ آپ کو کیسی کرنی ہے، یعنی خرچ کرنا مالی خواندگی کا ایک بنیادی پہلو ہے کہ آپ خرچ کیسے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ 10,000 رہے ہیں اور خرچہ آپ کا 20,000 کا ہے، تو ایسے نہیں چل سکتا، تو پھر آپ کیا ہو جائے گا، آپ کو قرضہ لینا پڑے گا۔ کسی چیز یا خدمات کے حصول کے لیے ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو پیسہ تو خرچ کرنا پڑے گا، مگر مالی خواندگی کی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پیسہ سوچ سمجھ کر کیسے خرچ کیا جائے۔ دیکھو، انسان نے زندگی گزار رہا ہے، پیسہ تو خرچ کرنا ہی پڑے گا، لیکن آپ جب مالی خواندگی فائنینشیل لٹریسی سیکھتے ہیں کہ پیسے کو کس طرح خرچ کیا جائے، تو اس میں ہمیں کیا سکھاتی ہے، وہ ہمیں کس طرح سے سوچ سمجھ کے ہم اپنا پیسہ خرچ کریں۔ خرچ کرنے سے پہلے ہمیں ضرورت اور خواہش کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ تو سب سے ضروری بات یہی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز لے رہے ہیں تو وہ ہماری ضرورت ہے یا ہم اس کو چاہتے ہیں، نہیں ہماری خواہش ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہمیں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہو، لیکن وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارا کام اس کے بنا بھی ہمارا کام چل جائے گا۔ اور حتی المکان صرف ان چیزوں پر ہی پیسہ خرچ کرنا چاہیے جن کے واقعی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے قیمت اور ان کی حقیقت یعنی قدر کا موازنہ لازم ہے، یعنی کہ ہمیں ہمیشہ چیز کو خریدتے سمے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے یا خواہش ہے، اور اس کی قیمت بھی یاد رکھنی چاہیے، اس کی ویلیو بھی ہمیں پتہ رہنی چاہیے۔ ممکن ہو تو سامان خریدنے سے قبل مختلف دکانوں یا آن لائن ذرائع سے قیمتوں کا تقابل کر لینا چاہیے۔ ممکن ہو تو سامان خریدنے سے پہلے مختلف دکانوں یا آن لائن ذرائع سے قیمتوں کا تقابل کر لینا چاہیے۔ ہاں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں کمپیئر کر لینا چاہیے کہ چاہے اگر آپ آف لائن خرید رہے ہو تو یعنی ایک ہی دکان سے خریدیں، ایک دو دکانوں پہ اور پتہ کریں کہ وہاں کیا اس کی قیمتیں ہیں، اور نہیں تو آپ اگر آن لائن خرید رہے ہیں تو آن لائن بھی پتہ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو آف لائن خرید تو ایک بار آن لائن بھی پتہ کریں کہ آن لائن اس کی قیمت کتنی ہے۔ آمدنی اور اخراجات کا باقاعدہ ریکارڈ رکھنا چاہیے کہ آپ کا آمدنی کتنی ہے، آپ کتنا کما رہے ہو اور آپ کا خرچہ کتنا ہو رہا ہے، تو اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا۔ آج کل موبائل فون میں اس مقصد کے لیے مختلف ایپ موجود ہیں کہ آپ اپنا خرچے کا حساب کتاب آپ اسی ایپ پہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ نکات ہیں جو خرچ کرنے کے بنیادی شعور فراہم کراتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ آپ کے پوائنٹس ہیں جو آپ کو خرچ کرنے کی پوائنٹس بتاتے ہیں کہ آپ کو کن کن پہلوؤں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرض لے کر خرچ کرنے سے حتی المکان گریز کرنا چاہیے، کیونکہ قرض ایک ذمہ داری ہے، آسائش نہیں۔ ہاں جی، جب آپ خرچ کرو تو سب سے پہلے کیا ہے کہ قرض لے کر مت خرچ کرو، کیونکہ قرض لینے کے بعد کیا ہو جاتی ہے، آپ کے پاس ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ کو اس قرض کو لوٹانا ہی پڑتا ہے۔ اور پہلا ہم نے پڑھا تھا آپ کا خرچہ، اب پڑھیں گے بچت یعنی کہ سیونگ۔ یہ کیا کرتی ہے، ہمارے مستقبل کو محفوظ کرتی ہے اور اچانک آنے والی ضرورتوں سے نپٹنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ بچت وہ رقم ہے جو آمدنی اخراجات پورا کرنے کے بعد ہمارے پاس باقی رہ جاتی ہے، یعنی کہ جو ہماری آمدنی ہے اس میں سے ہم نے جو بھی اخراجات تھے، اپنی ضرورتیں تھیں وہ پوری کر لیں، اور اس میں سے کچھ پیسہ ہم اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، اسے بچت بولتے ہیں۔ مالی خواندگی ہمیں نہ صرف پیسہ بچانے کی اہمیت سے آگاہ کراتی ہے بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ کس طرح مؤثر انداز میں بچت کی جائے، یعنی کہ صرف ہمیں وہ پیسے کو بچانا نہیں سکھاتی، یعنی کہ کس انداز میں ہمیں پیسہ بچانا ہے وہ بھی سکھاتی ہے مالی خواندگی۔ بچت کرنا صرف کسی خاص موقع کے لیے نہیں بلکہ ہمارے روزمرہ زندگی کا ایک مستقل حصہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمیں ایک خاص موقع کے لیے کرنا چاہیے لیکن روزانہ ہی ہمیں بچت کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے طویل مدتی مالی مقصد کو پورا کر سکیں، یعنی کہ جو بھی ہمارے طویل کے لمبے مالی مقصد آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، ان کو ہم پورا کر سکیں۔ بچت کے سلسلے میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے کون سی وہ باتیں ہیں، کیسے آپ بچت کرو گے۔
ہمیں ماہانہ آمدنی ہمیں ماہانہ آمد و خرچ کا درست اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو مہینے کا خرچہ ہے وہ کتنا ہے، کتنی ہمارا ہو جاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ آمدنی سے اخراجات پورا کرنے کے بعد ایک معقول رقم بچائی جا سکے، یعنی کہ جو ہم پیسہ کما رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، اس سے ہماری جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، اور اس کے بعد ایک تھوڑی معقول جو ہماری رقم ہے وہ بچائی جا سکے۔ اگر کسی خاص مقصد کے لیے بچت لازمی ہو تو اس مقصد کے مطابق مطلوبہ رقم کا درست اندازہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اس مقصد کے لیے اپنی رقم جوڑنی ہے، بچانی ہے، تو آپ کو ایک خاص رقم جوڑنی چاہیے کہ ہمیں اتنا پیسہ اگر ہم بچائیں گے تو وہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بچت کے لیے پہلے عموماً گلک کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب یہ رقم بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں، آپ لوگوں نے بھی اپنی پاکٹ منی میں سے گلک پہ پیسے ڈالتے ہوں گے، آج بھی ڈالتے ہیں بہت سے بچے۔ لیکن اب جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، تو وہ سب اپنا پیسہ کہاں بچاتے ہیں؟ بینک میں بچاتے ہیں، بینک میں سیو کرتے ہیں۔ بینک اور ڈاک خانہ ہمارے مالی نظام کی نہایت اہم ادارے ہیں، جو لوگوں کو اپنی رقم محفوظ رکھنے، لین دین اور مستقبل کے لیے بچت کرنے کی سہولت فراہم کراتے ہیں۔ یعنی کہ دونوں ہی، چاہے بینک ہو چاہے ڈاک خانے ہو، دونوں میں ہی لوگ اپنی رقم کو رکھتے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ گھروں میں سے ڈر ہوتا ہے کہ چوری ہو جائیں گے، لیکن بینکوں میں آپ کی رقم سیف ہوتی ہے، اور اس سے آپ اپنا مستقبل میں لین دین بھی سہولت آرام سے کر سکتے ہیں۔ آج یہ ادارے شہری اور دیہی علاقوں میں زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں، چاہے وہ شہری علاقے ہوں چاہے وہ دیہاتی علاقے ہوں، دونوں ہی جگہ یہ بہت زیادہ لازم بن چکے ہیں۔ بنا بینک کے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ آج آپ کوئی بھی پیمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ بینک کے تھرو ہی کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے لوگ اپنی بچت محفوظ رکھتے ہیں اور مختلف اسکیموں کے ذریعے منافع بھی کماتے ہیں، یعنی کہ اپنے پیسے کو بھی بچا کے رکھتے ہیں، اور اس میں بینک میں الگ الگ اسکیم بھی نکلتی رہتی ہے جس سے آپ کو فائدہ بھی مل جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں جہاں بینک کی سہولت محدود ہوتی ہے، یعنی کہ دیہاتی علاقوں میں بینک کم ہوتے ہیں، تو وہاں کیا کام کرتا ہے؟ ڈاک خانہ کام کرتا ہے، جس میں لوگ اپنا بچت کھاتہ کھلواتے ہیں، بیمہ، ٹرم پالیسیاں، سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ حکومت کی مدارت فلاحی اسکیموں کی رقم بھی ڈاک خانے کے ذریعے ہی عوام تک پہنچتی ہے، یعنی کہ جو حکومت پیسہ نکالتی ہے عوام کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، وہ بھی کس کے ذریعے پہنچتی ہے؟ ڈاک خانے کے ذریعے ہی ان تک پہنچائی جاتی ہے۔ بینک میں لوگوں کی ضرورت اور سہولتوں کے مطابق مختلف قسم کے کھاتے کہتے ہیں اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں۔ ہر کھاتے کی اپنی خصوصیت اور فوائد ہوتے ہیں، یعنی کہ بینک میں کیا کھلتے ہیں؟ کھاتے کھلتے ہیں، اکاؤنٹ کھلتے ہیں، اور ہر کھاتے کیا ہوتے ہیں؟ الگ طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کے فائدے بھی الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ مثلاً بچت کھاتا یعنی کہ سیونگ اکاؤنٹ عام لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے، یہ ہر ایک شخص کھلوا سکتا ہے اپنا سیونگ اکاؤنٹ، اور اپنے پیسے اس میں جمع کرتا ہے تاکہ وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ محفوظ رکھ سکے اس کے اندر۔ اس پر کچھ منافع بھی ملتا ہے، اور ضرورت کے وقت رقم نکالنے کی سہولتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یعنی کہ جب آپ سیونگ کرتے ہو تو اس پہ آپ کو کچھ منافع فائدہ بھی ملتا ہے، اور جب نکالتے ہو تو اس پہ بھی سہولتیں ملتی ہیں۔ اور دوسرا کھاتا ہوتا ہے چالو کھاتا، جس کو بولتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ۔ زیادہ تر کاروباری افراد یا اداروں کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کھاتا کھلواتے ہیں۔ اس میں لین دین کی کوئی مقدار متعین نہیں ہوتی کہ آپ کو کتنا پیسہ لینا دینا، اس میں کوئی طے نہیں ہوتی، لیکن اس میں منافع نہیں دیا جاتا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹس میں آپ کو کیا دیا جاتا ہے؟ منافع دیا جاتا ہے بچت کھاتے میں، لیکن چالو کھاتے یعنی کرنٹ اکاؤنٹ میں کوئی منافع نہیں ملتا ہے۔ فکس ڈپازٹ کھاتا یعنی کہ فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ میں رقم ایک خاص مدت کے لیے جمع کرائی جاتی ہے، یعنی کہ ایک خاص وقت کے لیے جمع کرا دی، کہ 10 سال کے لیے ہم نے جمع کرا دی، 20 سال، 15 سال، 30 سال کے لیے آپ نے اپنی رقم جمع کرا دی، 50,000 جمع کرا دی، 1 لاکھ، اس طرح سے جمع کرا دی۔ اس پر نفع کی شرح دیگر کھاتوں سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس پہ جو نفع ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، دوسرے کھاتوں سے زیادہ آپ کو فائدہ مل جاتا ہے۔ عوام کی معاشی فلاح و
बहा अवाम की माशी फलाह के लिए हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमों का नफाज भी बैंक और डाक खाने के ज़रिए कराती है। यानी कि लोगों को उसका फ़ायदा मिले वो किसके ज़रिए होता है? बैंक और डाक खानों के ज़रिए। इनकी चंद इस अहम स्कीमें हैं जिस पर प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सरकशा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। यानी कि इस तरह की योजनाएं चलती हैं। आपने भी इनके नाम सुने होंगे। ये भी किस में होती हैं? बैंक के अंदर ही होती हैं। तीसरा और अहम पहलू सरमायाकारी का होता है इन्वेस्टिंग। यानी कि आप इन्वेस्ट करो अपना पैसा। ये सरमायाकारी से मुराद अपनी बचत को मुख्तलिफ माली ज़राए जैसे बीमा पॉलिसी, बैंक खाता, पब्लिक प्रोविडेंट एंड फंड, म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाना है। यानी कि इन्वेस्ट करो आप अपना पैसा बैंक में ही, लिंक इसमें कुछ पॉलिसीज़ में, प्रोविडेंट फंड में, जिसको आप PFF कहते हो, ताकि मज़ीद आमदनी की सूरत पैदा हो सके। पैसे की गर्दिश इसकी अफराइज का सबब बनाती है और इसके मईशत में हरकत और जान पैदा करती है। यानी कि जब पैसा बचाते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। माली ख़वानगी की ये समझाने में मदद देती है कि सरमायाकारी के कौन से तरीक़े हमारे लिए ज़्यादा मवाज़ो हैं। यानी कि जब आप माली ख़वानगी करते हो तो वो आपको ये सिखाती है कौन सा तरीक़ा है जिससे आप अपना पैसा बचा सको और फ़ायदा उठा सको। उसमें नुकसानात और तजुर्बे के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किस तरह हासिल हो सकता है, किया जा सकता है। यानी कि बिना नुकसान उठाए आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। गौर और फ़िक्र के बगैर सरमायाकारी ऐसा ही है जैसे बीज को ज़मीन में बोए बगैर फसल की उम्मीद करना है। यानी कि आप गौर और फ़िक्र किए बगैर अगर आप सरमायाकारी करोगे, यानी कि आप उस पे ना सोचोगे, ना समझोगे, ऐसे ही कर दोगे, तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे आपने बीज नहीं बोया, आप सोच रहे हो कि आपको फ़ायदा हो जाएगा। हमें सरमायाकारी की मरवजा सहूलतों का इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए हमें। साथ ही ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सी सूरत हमारे लिए ज़्यादा मवाज़ो और महफूज है। यानी कि हमें ये भी जानना चाहिए कि किस सूरत में हमारे लिए सबसे सही है, हम किस में बचत कर सकते हैं या कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है। सरमायाकारी से हासिल होने वाली आमदनी के साथ 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 इसमें शामिल मुमकिना इख्तरात यानी कि प्रॉबल रिस्क का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। किसी हंगामी सूरत हाल में सरमाया में लगाई गई रकम वापस हासिल करने के इम्कानात के बारे में भी मालूम होना चाहिए। यानी कि अगर कुछ हो जाए या बैंक करप्ट हो जाए या कुछ आपका कुछ ऐसी हालात पैदा हो जाए जिससे आपको बैंक किस तरह से आपको आपका पैसा वापस करेगा, वो सारे इम्कानात आपको पता होने चाहिए। या इसमें आपको कितना नुकसान हो सकता है वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे अहम उसूल ये है कि माली फ़ैसलों में गौर व फ़िक्र को तरजीह दी जाए। यानी कि सबसे अहम क्या है कि आप जब भी माली खर्च करें या माली बचत करें उसके लिए आपको गौर व फ़िक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत है और जज़्बात को काबू में रखना चाहिए। लालच, डर या दूसरों की नकल वगैरह में माली तबाही की बुनियाद होती है। यानी कि आप लालच करते हो या दूसरों को देख के करते हो, वो कर रहा है मैं भी करूँगा, तो उससे नुकसान होता है। माली ख़वानदगी का असल मकसद यही है कि इंसान पैसे के बारे में अक्ल से काम ले, जज्बात से नहीं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ सिक्कों की झनकार और नोटों की चमक की जगह मोबाइल स्क्रीन ने ले ली है। यानी कि सबकी जो चमक होती है वो किसने ले ली? मोबाइल ने ले ली है। पैसे अब जेब के साथ साथ मुख्तलिफ ऐप, ऑनलाइन बैंककारी, UPI, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल सहूलतों से भरा है, मगर साथ ही साथ समझदारी और एहतियात का भी तकाज़ा है।
یہ دور بے شک سہولتوں سے بھرا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ سمجھداری اور احتیاط کا تقاضا بھی ہے۔ ڈیجیٹل مالی خواندگی دراصل ہماری عہد کی ضرورت ہے، یعنی کہ آج کے وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے ڈیجیٹل مالی خواندگی۔ اب یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف خرچ، بچت اور سرمایہ کاری کے حصول کو ہی جانیں کہ ہمیں خرچ کتنا کرنا ہے، بچت کیسے کرنی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح آن لائن محفوظ رہیں، کیونکہ وہ تو پہلے جب پیسہ آن لائن نہیں ہوتا تھا، آپ کو تو پتہ ہے صرف پیسہ ہمیں بچانا ہے، بینک میں جمع کرنا ہے، خرچ کیسے کرنا ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے ہی ہوتا تھا۔ لیکن اب جب سے چیزیں آن لائن ہوئی ہیں، تب سے اب ہمیں آن لائن کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں آن لائن کیسے محفوظ رہنا ہے، کیسے بچنا ہے، کیسے جو فراڈ ہوتے ہیں، جو اسکیم ہوتے ہیں، ان سے ہمیں کیسے بچنا ہے، دھوکے سے کیسے بچنا ہے، اور ورچوئل لین دین کے کسی طرح سے سمجھیں۔ مالی طور پر خواندہ شخص اپنے موبائل میں بینک کھاتے کا استعمال ڈیجیٹل لین دین کے نظام کو سمجھ کر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی لنک پر آنکھ بند کر کے کلک نہیں کرنا ہے، یعنی کہ جو شخص اپنے ذہن میں ساری چیزوں کو رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس لنک آئے اس پہ کلک نہیں کرنا ہے، OTP کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، اور ہر ایپ کی اجازت پرمیشن کو جانچنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے موبائل سے کوئی ڈاٹا لیک نہیں کر دے۔ ڈیجیٹل مالیاتی نظام نے جہاں آسانیاں پیدا کی ہیں، وہاں اسی کے ساتھ خدشات کا ایک نیا باب بھی کھل گیا ہے، یعنی کہ نیا ایک دروازہ کھل گیا ہے۔ آسانی تو ہوئی ہے لیکن اس میں خدشات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا خطرہ ہے کہ سائبر فراڈ، یعنی کہ جعلی لنک، جعلی ایپ، فشنگ میل اور فریب دہ فون کال کے ذریعے لوگوں کے اکاؤنٹ سے رقم اڑائی جاتی ہے۔ یہ سب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لنک آ جائے گا یا آپ کو کوئی ایسی کال آئے گی یا آپ کے میل پہ ایسا آئے گا، تو آپ اگر کچھ بھی کلک کرو، یا وہ آپ کو دھمکاتے بھی ہیں کہ آپ کے نام سے کہ ایسا آپ کے یہاں پر پولیس تھانے میں ایسا ہو رکھا ہے تو آپ ایسے پیسے بھیج دو، تو ایسے آپ سے وہ پیسہ وصول کر لیتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ متاثر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہوتے، جن کو اس ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، وہ ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ مالی خواندگی معیشت کو مالی شمولیت، یعنی کہ فائنینشیل انکلوژن کی طرف لے جاتی ہے، یعنی ایک ایسے نظام کی طرف جہاں ہر شخص، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہو یا شہر کا، مالی سہولتوں تک برابر رسائی رکھتا ہے۔ سوچیے، اگر کسی کے پاس آمدنی تو ہے مگر بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، بچت کی خواہش تو ہے مگر ذریعے نہیں ہے، تو وہ اپنی محنت کے باوجود معاشی ترقی میں پیچھے رہ جائے گا، یعنی کہ اس کے پاس اگر پیسہ تو خرچ کرنے کے لیکن بچت نہیں کر پا رہا ہے تو وہ تو پیچھے ہی رہ جائے گا۔ مالی شمولیت اسی محرومی کو ختم کرنے کا عمل ہے، تو جو فائنینشیل انکلوژن ہے یہ اسی کو ختم کرنے کا عمل ہے۔ کسی ملک کی ترقی صرف بلند و بالا عمارتوں، کشادہ سڑکوں یا صنعتی کارخانوں سے ہی متعین نہیں ہوتی، بلکہ اس کے شہریوں کے مالی معاملات کے شعور اور ذمہ داری سے بھی طے ہوتی ہے۔ یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، آپ کے ملک میں اچھی سڑکیں ہوں، صرف اس سے نہیں ہے، آپ کے شہریوں کی بھی جو مالی حالات ہیں، ان کی ذمہ داریاں وہ طے کرتی ہے۔ خوشحال قوم وہ ہوتی ہے جس کے افراد اچھی مالی فہم رکھتے ہوں، یعنی کہ کون ہوتی ہے خوشحال قوم؟ جس کے پاس اچھا مال اور پیسہ ہو، اپنے وسائل کو سمجھداری سے استعمال کرتے ہوں، بچت اور سرمایہ کاری کے ذریعے ملکی معیشت کو مستحکم بنانے کا ہنر جانتے ہوں۔ دراصل مالی خواندگی قومی ترقی کی وہ بنیاد ہے جو عوام اور معیشت کے درمیان اعتماد اور استحکام کی راہ کراتی ہے۔ جب ایک عام شہری بینک کے نظام کا حصہ بنتا ہے، بیمہ اور بچت اسکیموں میں شامل ہوتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کے ساتھ ہی ملک کے مالیات نظام کو بھی مضبوط رکھتا ہے، یعنی کہ جو بھی بیمہ لیتا ہے یا اسکیم لیتا ہے تو وہ صرف اپنی ہی زندگی محفوظ نہیں کرتا، وہ ملک کی بھی معاملات کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ مالی طور پر باشعور افراد اپنی آمدنی کو بہتر طریقے سے منظم کرتے ہیں،
باقاعدگی سے ٹیکس اور ادا کرتے ہیں، کاروبار یا سرمایہ کاری کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح مالی خواندگی فرد کی خوشحالی کے ساتھ ساتھ اجتماعی ترقی، معیشت اور خود عافیت کی ضمانت بن جاتی ہے، یعنی کہ صرف انسان ایک فرد کی نہیں، یہ آپ کے پورے ملک کی بن جاتی ہے، فائدہ کرتی ہے۔ مزید برآں مالی خواندگی بدعنوانی، قرضوں کے دباؤ اور غیر ذمہ دارانہ خرچ میں کمی لاتی ہے، جس سے ملکی معیشت میں شفافیت، نظام و ضبط اور اعتماد پیدا ہوتا ہے، ان کی ملکی نظام بھی اچھا ہوتا ہے۔ ایک مالی طور پر باشعور قوم زیادہ خود مختار، منظم اور ترقی یافتہ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر جس کے اندر پیسوں کا شعور ہے وہ خود مختار بھی بنتی ہے۔ اگر ہم واقعی ایک خوشحال، مستحکم اور مضبوط قوم بننے کا خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں مالی خواندگی کو اپنی تعلیمی نظام، سرکاری پالیسی اور عوامی شعور کا لازمی جزو بنانا ہوگا۔ تو یعنی کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں ایک اچھا نظام، اچھی پالیسیاں بنانی ہوں گی۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں پائیدار ترقی، انصاف پر مبنی معیشت اور اجتماعی خوشحالی کی منزل تک پہنچا سکتا ہے، اگر ہم اچھے سے سرمایہ کاری کریں اور مالی خواندگی پر دھیان دیں اور سب کو اس کی فائدے بتائیں کہ آپ کو آپ کے جو آمدنی ہے وہ کس طرح سے بچت اس کی کرنی ہے اور کس طرح سے آپ کو خرچ کرنا ہے۔ تو یہ ہر انسان کے اندر اس کا شعور پیدا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے الفاظ اور معنی دیکھیں گے۔ فہم، سمجھ، عقل، شعور۔ سرمایہ کاری، سرمایہ لگانا یا پیسہ لگانا، اجتماعی، مجموعی طور پر، فلاح، بھلائی، نیکی، سلامتی۔ بہبود، بہتری، خود مختار، آزاد، حصول، حاصل، فائدہ یا نفع، حتی المکان، بساط بھر، گریز، بچنا، آسائش، آرام، درکار، مطلوب، نکات کی جمع، ترجمہ، افادیت، فائدہ، سرگرم، فعال، صارف، خرچ کرنے والا، خدشات، خدشہ کی جمع، استحصال، ناجائز طور پر خرچہ اٹھانا، معیشت، معاشی نظام، رسائی، پہنچ، مستحکم، مضبوط، استحکام، مضبوطی، خود کیفیت، اپنی ذمہ داری، شفافیت، بہت زیادہ صفائی، پائیدار، مضبوط یا پختہ۔ اب اس کے سوال اور جواب ہے۔ اب اس سبق کے ہم سوال اور جواب دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، خواندگی کی ضرورت موجودہ دور میں کیوں پڑ گئی ہے؟ جواب، موجودہ دور میں مالی خواندگی کی ضرورت اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ ڈیجیٹل دور میں مالیاتی نظام بدل چکا ہے۔ اب روایتی سکوں اور نوٹوں کی جگہ موبائل اسکرین، آن لائن بینکنگ، UPI، کریڈٹ کارڈ اور ڈیجیٹل والیٹ نے لے لی ہے۔ اس سہولت کے ساتھ ساتھ ان آن لائن فراڈ اور سائبر خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے محفوظ رہنے اور پیسوں کا صحیح استعمال جاننے کے لیے مالی خواندگی نہایت ضروری ہے۔ نمبر 2، قیمت اور حقیقی قدر کا موازنہ کرنا چاہیے۔ خریداری سے قبل مختلف دکانوں اور آن لائن ذرائع سے قیمتوں کا تقابل کر لینا چاہیے، یعنی کہ ان کا پتہ کر لینا چاہیے۔ نمبر 4، آمدنی اور اخراجات کے باقاعدہ ریکارڈ رکھنے چاہیے۔ نمبر 3، بچت کے کون سے طریقے زیادہ کارآمد ہیں اور کیوں؟ جواب، بچت کے لیے پہلے گلک کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں بینک اور ڈاک خانے کے ساتھ سب سے زیادہ کارآمد اور محفوظ طریقے ہیں۔ ان کے ذریعے نہ صرف رقم محفوظ رہتی ہے بلکہ مختلف اسکیموں کے تحت اس پر منافع بھی ملتا ہے، جو مستقبل کی ضرورتوں اور طویل مدتی معاملات میں مدد کرتا ہے اور پورا کرنے میں مددگار ثابت۔ نمبر 4، لین دین سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کیا ورچوئل اخراج پیش
آ سکتے ہیں؟ جواب: ورچوئل لین دین سے مراد انٹرنیٹ، موبائل ایپ، یو پی آئی اور ڈیجیٹل ذرائع سے کیا جانے والے مالی لین دین ہیں۔ اس میں یہ خطرات پیش آ سکتے ہیں کہ لوگ جعلی لنک، فرضی ایپ، فشنگ میل یا فریب دہ فون کال کا شکار ہو کر سائبر فراڈ کی وجہ سے اپنے اکاؤنٹ کی رقم کھو بیٹھتے ہیں۔ نمبر 5، بینکوں کے علاوہ کون سے ادارے ہیں جو بچت کی اسکیمیں فراہم کراتے ہیں؟ جواب: بینکوں کے علاوہ ڈاک خانہ اور بیمہ کمپنیاں جیسے LIC بچت اور مالی اسکیمیں فراہم کراتی ہیں۔ نمبر 6، بیمہ اچانک آنے والی حادثات یا بیماریوں کے وقت کس طرح مدد کرتا ہے؟ جواب: بیمہ اچانک پیش آنے والی حادثات یا سنگین بیماریوں کے وقت مالی معاونت فراہم کراتا ہے، جس سے علاج یا نقصان کے اخراجات کا بوجھ اکیلے اٹھانا نہیں پڑتا اور خاندان کو مالی تحفظ ملتا ہے۔ سوال نمبر 7، بینک میں کتنے قسم کے کھاتے کھولے جا سکتے ہیں اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ نمبر 1، بچت کھاتہ یعنی کہ سیونگ اکاؤنٹ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ محفوظ رکھ سکیں اور اس پر منافع ملتا ہے اور رقم نکالنے کی سہولت بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا چالو کھاتہ یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ۔ یہ کاروباریوں کی افراد اور اداروں کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں لین دین کی کوئی حد نہیں ہوتی لیکن اس پر کوئی منافع بھی نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا ہے فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ کھاتہ یعنی کہ اس میں رقم ایک خاص مدت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے، ایک خاص وقت کے لیے، اور اس پر منافع کی شرح دیگر کھاتوں سے کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ ہوتی ہیں۔ زیادہ آپ کو اس میں منافع دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگلے میں آپ کو یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، اس کا آپ کو کیا لکھنا ہے؟ مفہوم لکھنا ہے، یعنی کہ کیا مطلب نکلتا ہے۔ پہلا ہے مال ہمارا خادم ہے، حاکم نہیں۔ تو اس کا مفہوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت انسان کی خدمت کے لیے ہے تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے، نہ کہ انسان دولت کا غلام بن جائے۔ ہمیں پیسوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ نقد رقم یعنی کہ سکے اور نوٹ کا استعمال کے بجائے موبائل ایپس، آن لائن بینکنگ اور ڈیجیٹل کے ذریعے لین دین کیے جانے لگا ہے۔ تو ہیں مگر محتاط نہیں رہتے۔ تو اس کا مفہوم ہے سائبر فراڈ کے شکار اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو موبائل اور انٹرنیٹ چلانا تو جانتے ہیں لیکن آن لائن لین دین میں احتیاط سے کام نہیں لیتے اور نامعلوم لنکس یا OTP شیئر کر دیتے ہیں۔ وہ ہوتی ہے جس کے افراد مالی معاملات میں باشعور ہوں۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا کسی بھی ملک کی ترقی اور انحصار صرف عمارتوں یا سڑکوں پر نہیں بلکہ اس کے شہریوں کی مالی فہم پر ہے۔ جب لوگ اپنے وسائل کا عقل مندی سے استعمال کرتے ہیں، بچت اور سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس سے ملکی معیشت مستحکم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں آپ کو انگریزی لفظ کے اردو متبدل لکھنے ہیں، جیسے بینک اکاؤنٹ کا کیا ہو جائے گا؟ بینک کھاتہ۔ کرنٹ اکاؤنٹ چالو کھاتہ، فکس ڈپازٹ کھاتہ، ڈیجیٹل والیٹ، انویسٹمنٹ سرمایہ کاری۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ انگلش کے اردو میں الفاظ متبدل کر لیں گے۔ اگلا ہمارا ہے کہ ایسے پانچ متضاد اور مترادف الفاظ کو جوڑ کر آتے ہیں۔ آپ کو ایسے 5 متضاد اور مترادف الفاظ لکھنے ہیں۔ متضاد کہتے ہیں اپوزٹ ورڈز کو، مترادف کہتے ہیں ہم معنی لفظ یعنی کہ سینونیمز کو، جو پریاواچی بھی ہوتے ہیں۔ ان کو آپ کو واو سے جوڑنا ہے۔ حرف عطف جس کو بولا جاتا ہے، واو یہاں پر اور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم حرف عطف بھی کہتے ہیں۔ تو پہلے 5 مترادف دیکھ لیتے ہیں۔ عیش و آرام، دیکھو عیش کا مطلب بھی وہی ہے، واو کا بھی، یعنی کہ واو آرام کا بھی مطلب وہی نکلتا ہے، تو یہاں واو اس کو جوڑ رہا ہے، عیش و آرام یعنی کہ عیش و آرام۔ شب روز، سوجھ و بوجھ، یہاں پر واو بیچ میں آئے گا۔ امن و امان، خوش و خرم۔ ایسے ہی ہم متضاد لکھ دیں گے، آمد و خرچ، دن و رات، نفع و نقصان،
خرید و فروخت یعنی کہ خریدنا اور بیچنا، شہری و دیہی یعنی کہ دیہاتی اور شہری. تو یہ ہو گئے آپ کے متضاد الفاظ یعنی کہ اپوزٹ جو حرف عطف کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ مترادف الفاظ جو حرف عطف کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں. تو بیٹا اس طرح ہم نے آپ کا جو سبق تھا یہ مکمل کر لیا ہے، مالی خواندگی، اور امید کرتی ہوں اس سے آپ کو کافی ساری جانکاری اور علم حاصل ہوا ہوگا، اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں. تھینک یو.